बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नजराना अकीदत में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम महदी का ज़हूर एक अटल हकीकत है। आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ उस वक्त लाएंगे जब दुनिया में जुल्म और ज़्यादती आम होगी, जिस वक्त दुनिया के अंदर नाइंसाफ़ी आम होगी, उस वक्त में आप तशरीफ़ लाकर सरहदों की तमीज़ से बालातर होकर एक ऐसी तहरीक को बर्पा करेंगे जिसमें मुसलमान जमा होंगे और मुसलमान एक झंडे तले जमा होकर ना सिर्फ अदल और इंसाफ के निज़ाम को कायम करने में हज़रत इमाम महदी के हाथों को मजबूत करेंगे, बल्कि आपकी खिलाफत का ये दौर 7 साल तक कायम रहेगा। और उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी बनकर हज़रत इमाम महदी दुनिया के अंदर जो है वो उस रियासत को हकीकी मानों के अंदर बनाएंगे जिस रियासत का ख्वाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले देखा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रियासत मदीना कायम की थी। वो रियासत मदीना के जितने असूल हैं वो सब के सब असूल हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो है वो सही मानों में यहाँ पर उसकी हमें उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें यहाँ पर नज़र आएगी। और ये वो दौर होगा जिस दौर को आज का मुसलमान जो है बाकायदा दुआ करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है कि अल्लाह हमें इमामुल मुंतज़िर के साथियों में शामिल फरमा। तो हज़रत इमाम महदी के ज़हूर से मुतल्लिक जितनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमाए हैं, जितनी अहादीस हैं, आज हम उनको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। जो अलामात हैं, जिन अलामात में अलामात जो क़यामत की अलामात हैं, अलामात सुगरा और अलामात कुबरा, क्या उन अलामात में से कितनी अलामात जो हैं वो आज कुर्ब क़यामत के दौर के अंदर वो पूरी हो चुकी हैं, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अकीदा महदवियत क्या है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोग्राम के अंदर मुफ्ती अब्दुल शकूर हक़ानी साहब। आप मजहबी स्कॉलर हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी तौर पर मुझे प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अलामा हसन रज़ा बाकिर साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अलामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। मैं उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नकियाना साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। मैं मुफ्ती साहब आपसे सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा, चूँकि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ऊपर आज हमारा मौजू भी है और हम बात भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का आगाज़ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से शुरू से हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हज़रत इमाम महदी के मुतल्लिक इरशादात, क्या क्या इरशादात फरमाए हैं, और जो इरशादात फरमाए हैं वो इरशादात में आप क्या देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अब पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। तो वो सीरत की रोशनी में हज़रत इमाम महदी के ज़हूर के ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। आज इस उन्वान पर आपने जो प्रोग्राम मुनाकिद किया है ये बड़ा ख़ूबसूरत प्रोग्राम है और हालात भी इसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर भी है जी। और तकरीबन दुनिया के हालात उसी तरफ अब जा रहे हैं जी। और बाज़ हज़रात का ये कहना है कि वो पैदा हो चुके हैं और किसी वक्त भी उनका ज़हूर हो सकता है। ठीक। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जो इरशादात फरमाए उनमें से एक अहम बात यह है कि वो उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी, हर तरफ जुल्म सितम होगा और अक्सर यानी पूरी दुनिया समझ लें उस पे जो कब्ज़ा होगा वो नसारा का यानी ईसाइयों का होगा। और इमाम महदी जो होंगे वो एक कमांडर होंगे, जिहादी कमांडर होंगे, और इसीलिए फिर वो जब अमारत संभालेंगे यानी अमीरुल मोमिनीन होंगे और खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे, और फिर वो अपने जिहादी लश्कर को रवाना करेंगे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। उसमें एक चीज़ ये नज़र आती है कि वो सबसे पहले जो जिहादी लश्कर रवाना करेंगे वो कुस्तुनतुनिया में होगा। ठीक। बज़ाहिर इस वक्त हमें ये लगता है कि तुर्की जो है वो इस्लामी मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हालात वाकई इस तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं कि यूँ लग रहा है कि ईसाई क़ुव्वतें जो है वो तुर्की पे कब्ज़ा करेंगी, तभी तो वो कुस्तुनतुनिया पे भी कब्ज़ा करेंगे। तो उस वक़्त जब इमाम महदी होंगे
تو اس وقت قبضہ عیسائیوں کا ہوگا، اور یہ پھر ان کو مطلب شکست دینے کے لیے، قبضہ چھڑوانے کے لیے مجاہدین کے لشکر کو روانہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث موجود ہیں جس میں آپ نے یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، جی، میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ میری نسل اس سے چلے گی۔ پھر حضرت فاطمہ کے جو دو شاہزادے ہیں، صاحبزادے، جی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما، پھر آگے ان کی اولاد میں وہ آئیں گے امام مہدی جو ہوں گے، اور لقب ان کا مہدی، نام ان کا محمد، اور ان کی جو والدہ ہوگی ان کا نام بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ماں کے نام پہ ہوگا، یعنی ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اپنا نام محمد ہوگا، اور لقب جو ہے وہ مہدی ہوگا۔ اور وہ یہ نہیں ہے کہ بہت لمبے عرصے سے کہیں وہ روح پوش ہیں، اس طرح نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا تصور یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، جی، اور تقریباً 40 سال کی عمر میں وہ ظاہر ہوں گے، پیدا ہو چکے ہوں گے، پھر اچانک وہ ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اچانک بھی اس طرح ظاہر ہوں گے کہ چونکہ قبضہ بہت زیادہ ہو چکا ہوگا عیسائیوں کا، اور عیسائیوں کی بھی 2 جماعتیں بنیں گی، ان میں سے ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ ہوگی اور ایک جماعت جو ہے وہ دوسرے کافروں کے ساتھ ہوگی۔ اچھا، اس میں مفتی صاحب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق، اس حوالے سے کچھ اسپیسیفک احادیث جو ہے وہ اگر وہ آپ احادیث میں موجود ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے آپ، اور وہاں لوگ آپ کو پہچان لیں گے۔ اس وقت کے جو اولیاء ہوں گے، ابدال ہوں گے، وہ اس وقت آپ کو پہچان لیں گے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں۔ اچھا، پھر لوگ کہیں گے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم بیعت کرتے ہیں آپ پر، تو آپ ایک دفعہ عجز و انکساری کرتے ہوئے کہیں بھائی میں نہیں ہوں، لیکن وہ کہیں گے نہیں آپ ہی ہیں۔ پھر احادیث میں یہ بھی ہے کہ غیب سے آواز آئے گی، یہی تمہارے امیر ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ وہ غیب سے آواز آئے گی، پھر لوگ دھڑا دھڑ ان سے بیعت کریں گے، اور وہ پھر خلیفۃ المسلمین قرار پائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب میں جانا چاہوں گا علامہ حسن رضا باقر صاحب کے پاس، اور علامہ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ عقیدہ مہدویت کیا ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا میرے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ دیکھیے جو عقیدہ مہدویت ہے، اگر میں اس حوالے سے پہلے عرض کروں، ایسے لگتا ہے کہ جو ایک عالمی مصلح یا منجی بشر کا ایک نظریہ ہے، وہ ہمیں ایک آفاقی نظریہ نظر آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہود و نصارہ کے ہاں، ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ جو دنیا کا اختتام ہوگا، کیا وہ ظلم و ستم پر ہوگا یا عدل و انصاف پر ہوگا۔ وہ بھی اپنی مقدس کتابوں کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک منجی بشر ظاہر ہوگا اور دنیا میں عدالت کا نظام نافذ ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو زردشتی ہیں، ان کی جو کتاب ہے، اس میں بھی یہ نظریہ ملتا ہے کہ آخری زمانے میں جب دنیا کا اختتام ہو رہا ہوگا تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا منجی بشر ظاہر ہوگا کہ جہاں دنیا میں عدل و انصاف کا نظام ہوگا۔ اب یہاں پہ اگر ساری انسانیت کی بات کریں، ایک وہ ہے کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے یا لا دینیت کی طرف مائل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا اختتام ظلم و ستم پر ہو جائے گا، کہ جب بہت زیادہ ظلم رواج پا جائے گا تو وہاں پہ دنیا کا نظام ختم ہوگا۔ لیکن جو آسمانی ادیان ہے خاص طور پر، وہ کہتے نہیں، دنیا کا اختتام جو ہے وہ عدل و انصاف پر ہوگا۔ اور اسی طرف جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا اور مفتی صاحب نے بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشارہ فرمایا، اور جو اہل اسلام ہے ان کا نظریہ ہے کہ ہم وہ جو منجی بشر ہیں، وہ جو عالمی مصلح ہیں، جنہوں نے وہ عدالت کا نظام نافذ کرنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوگا، یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل میں سے ہوں گے۔ اور پھر آپ کے جملے ہیں کہ وہ اس دنیا کو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، کہ وہ ایسے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور پھر اگر احادیث دیکھیں، اس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتاوی اپنی جو ایک الحاوی کے نام سے تحریر فرمائی، اور اس میں انہوں نے کتاب الفتن سے کافی روایات جو ہیں وہ جمع کی وہاں سے۔ وہ اس میں مختلف انہوں نے نشانیاں بیان کی ہیں کہ جیسے ساری دنیا ان کی طرف اس وقت پناہ لے رہی ہوگی، اسی طرح جب وہ
تشریف لائیں گے تو اس وقت لوگ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہے تو وہ امام مہدی کی طرف تشریف لے جائیں گے. اور اسی طرح امام علیہ السلام کا جو ظہور ہوگا، وہ جو ظاہر ہوں گے، جیسے اشارہ کیا گیا کہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے قریب ہوگا، حجر اسود کے پاس ان کا ظہور ہوگا. اور پھر وہاں پہ ایک صیحہ آسمانی ندا دی جائے گی. اور بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ گویا ایک بادل ان کے اوپر سایہ فگن ہوگا اور اس آسمان سے وہ آواز ظاہر ہوگی اور ساری دنیا سنے گی کہ یعنی گویا امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے. لیکن شاید جب یہ آپ یعنی احادیث کہ ارشاد 7 فرما رہے ہیں، نشانیاں ہوں گی آسمان کے اوپر، بادل جو ہیں وہ اپنا سایہ کریں گے، اور پھر یہ نشانیاں ہیں جس سے لوگ اخذ کریں گے کہ یہ کہ ہاں جی امام مہدی علیہ السلام ہے. بلکہ یہاں تک بھی روایت جو ہے میں نے پڑھی کہ جب لوگ ان سے پوچھیں گے کہ کیا نشانی ہے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں، تو وہ ایک اڑتے ہوئے پرندے کو اشارہ کریں گے، وہ آپ کے اشارے کی وجہ سے زمین پر اتر آئے گا. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے جو ایک خلافت الہیہ قائم کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ طاقت اور صلاحیت بھی عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور اس حوالے سے مزید گفتگو جو ہے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کریں اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب جیسے علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ لوگوں سے جو ہے وہ لوگ پوچھیں گے کہ آپ مہدی ہیں، تو اس کے اوپر پھر وہ چند ایک نشانیوں کے اعتبار سے جو ہے وہ علامہ صاحب روشنی ڈال رہے تھے. میں چاہوں گا کہ ان سے متعلق جو تصورات ہیں کہ حضرت امام مہدی کیسے ہوں گے، اس کے اوپر مزید فردر جو ڈیٹیل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ درویش ہوں گے، کچھ صوفی ہوں گے، وہ ایکچوئل میں کیا ہوں گے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. ان الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مہدی صرف مجدد نہیں ہوں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث رجلا علی رأس کل 100 سنہ، ایک آدمی ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث کریں گے، بھیجیں گے، جو کیا کرے گا، یجدد لہذہ الامتی، جی اس امت کا تجدید کا کام کرے گا. جی اب آپ دیکھیے کہ یہ صرف انہی سے ہے، وہ تو اپنے وقت پہ آئیں گے، جی لیکن اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں نا ہمارے ہندو پاک میں کیا ہے، مجدد الف ثانی، انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے. اور دوسرا ہزار جو ہے صدی، یہ جو ہجری ہے، اس کا جو دوسرا ہزار مجدد الف ثانی یعنی 1000 کے بعد جو مجدد آئیں وہ شاہ ولی اللہ ہیں. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے آج کا نوجوان جب ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، اس کا ایک تصور ہے. اور جو ہمارے علماء ہیں، مشائخ ہیں اور سلف صالحین ہیں، بقیت السلف جو ہیں، ان کا اور عامت الناس کا اور تصور ہے. بالکل ٹھیک ہے. عامت الناس یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وضع قطع میں ایک درویش کی طرح ہوں گے، ایک صوفی کی طرح ہوں گے، ایک یعنی بزرگ ہوں گے، عالم ہوں گے. یہ لیکن جو ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، آج کا نوجوان نیو جنریشن سمجھتی ہے کہ یہ تو کسی پرانے دور کی بات کر رہے ہیں. ٹیکنیکی طور پر تو یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس نیو جنریشن کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تصور جو عامت الناس کا ہے، یا اب یہ ہے کہ وہ کسی حجرے سے نکل آئیں گے، کسی خانقاہ سے نکلیں گے، اور نکلتے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس جمع ہو جائیں گے اور وہ کتابیں کھول لیں گے اور اس میں نشانیاں دیکھتے چلے جائیں گے اور ان کو پہچان لیں گے، اور وہ بھی یہ کہیں گے کہ انا المہدی. ایسا نہیں ہے، یہ میری ایک رائے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ یہ ہے کہ وہ دنیا کا جدید ترین لیڈر ہوگا، انقلابی لیڈر ہوگا. اس نے کام کیا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ سیرت النبی، موضوع ہمارا یہ ہے، سیرت النبی کی روشنی میں انہوں نے کیا کرنا ہے، کام کرنا ہے. انہوں نے اس سٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے، ری اسٹیبلش کرنا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. ریاست مدینہ کو اصل معنوں کے اندر انہوں اس نے کے اوپر امپلیمنٹ لے کرنا. آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا وہ ایک اس دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ایک نیا اسکول آف تھاٹ پیش کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، بریک لینی ہے مجھے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر ریاست مدینہ
جو وہ اسٹیبلش کریں گے اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ کچھ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو جو قرب قیامت کی دیگر نشانیاں ہیں اس کے اوپر بھی تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور آج کا دور ہم کیا قرب قیامت کی ان نشانیوں کو اس وقت میں اپنے وہاں پاتے ہیں کہ نہیں پاتے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب، قیامت کی دو علامات ہوتی ہیں کہ علامات صغریٰ ہیں اور علامات کبریٰ ہیں۔ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وہ یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا کاری پھیل جائے گی، شراب نوشی کا مرض عام ہو جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کی کفالت کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ آج کے دور کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو یہ ریزمبلنس لگتی ہے، یہ جتنی باتیں کی گئی ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے، کہ اس وقت علم بھی کم ہو چکا، جہالت بھی بڑھ چکی، زناکاری بھی عام ہے، شراب بھی عام ہے، مرد بھی کم ہے، عورتوں کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ بات قیامت کی نشانیاں تو شروع ہو چکی ہیں سر، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب قیامت کی نشانیوں کے بعد پھر ایکچول کے اندر جو قیامت کی علامات ہیں انہوں نے بھی ظاہر ہونا ہے؟ جی دیکھیے، جتنی بھی علامات قیامت جو آپ نے ذکر کی، یعنی چھوٹی چھوٹی علامات قیامت، وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، ٹھیک، وہ تقریباً مکمل ہے۔ اب بڑی علامات جو ہیں اب ان کے ظہور کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں بڑی جو علامت آئے گی وہ امام مہدی پہلے ہیں، پھر دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک جو سب سے بڑی نشانی آئے گی کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ ہاں جی، یہ نشانیاں بڑی بڑی ہوں گی۔ وہ اس میں ایک حدیث پیش کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو وہاں چند صحابہ بیٹھے تھے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم 10 چیزیں نہ دیکھ لو۔ پہلا دھواں، دوسرا دجال، تیسرا جانور، چوتھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پانچواں عیسیٰ ابن مریم کا نزول، چھٹا یاجوج ماجوج کا ظہور، ساتواں 3 گرہن، آٹھواں مشرق میں گرہن، مغرب میں گرہن، اور 10واں یمن کی طرف سے آگ کا نمودار ہونا۔ یہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ 10 نشانیاں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ بالکل، انہیں میں سے وہی بڑی بڑی رہ گئی ہے نا، ہاں جی، کہ امام مہدی کا ظہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور وہ جو جانور نکلے گا وہ صفا پہاڑی سے نکلے گا، جی، اور اس جانور کے نکلنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب دیا ہوگا ملکہ کہ وہ مسلمانوں کے سے اس پہ پیشانی پہ نشان لگائے گا، اور کافروں کے بھی نشان لگائے گا، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے۔ یہ عجیب، اور وہ باتیں بھی کرے گا لوگوں سے، یہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں بھی کرے گا۔ اسی طرح سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بھی نشانی ہوگی۔ جو عنوان جو اصل چل رہا ہے نا، اس پہ تھوڑا سا آج کل کے حوالے سے میں ایک روشنی ڈال دوں۔ شاید لوگوں نے سنا بھی ہو اور بہت سارے دیکھا بھی ہوگا کہ اسرائیل میں اس وقت باقاعدہ طور پر ایک دیوار ہے جس کو وہ دیوار گریا کہتے ہیں۔ ان کے جو بڑے بڑے وہ پوپ شوپ ہیں بڑے، وہ وہاں باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ان کا بھی تصور یہ ہے کہ ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے، لیکن ان کا نجات دہندہ جو ہے وہ دجال ہے، اور اسی کو وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ آنے والے ہیں، لیکن وہ امام مہدی ہوں گے۔ تصور دونوں کا ایک ہے اس حوالے سے۔ اور میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ دجال کا قتل جو ہے وہ حضرت امام مہدی کریں گے، اور فلسطین میں ہوگا باب لد میں، دجال کا باب لد کے قتل پاس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، دونوں مل کے، مطلب دونوں اس وقت لشکر ہوگا، فوج ہوگی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل فرمائیں گے ان کو، اس کو، اور باب لد کے پاس وہ مرے گا، قتل ہوگا۔ اور اس میں امام مہدی جو ہے وہ تقریباً 7 سال تک خلیفہ ہوں گے، امیر المومنین ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو پھر وہ امارت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی آئیں گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، اور آپ کو باقاعدہ خلیفۃ الرسول کہا جائے گا کہ آپ ہمارے نبی کے خلیفہ ہیں۔ اور پھر آپ کے دور میں بھی جنگیں ہوں گی یہودیوں کے خلاف بھی، اور آپ صلیب کو توڑیں گے۔ اور دجال جو آئے گا نا، اس کے بارے میں سمجھ لیں، ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ اس کی زندگی صرف 40 دن ہوگی۔ دجال کی زندگی صرف 40 دن ہوگی، لیکن پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جب وہ ایک دن، وہ ایک سال پورا ایک دن کے برابر ہوگا جی تو کیا اس میں 5 نمازیں صرف پڑھیں گے؟ جی تو آپ نے فرمایا نہیں، روزانہ کے وقت کا حساب کر کے تم 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھو گے. یعنی بظاہر وہ سورج نکلا ہوا ہوگا، ایک ہی دن ہوگا ایک سال کے برابر، لیکن سال کی نمازیں اس میں پڑھی جائیں گی. دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا دجال کا. تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. یہ 3 دن مطلب روٹین سے ہٹ کے ہوں گے. اس کے علاوہ جو 37 دن ہے وہ روٹین میں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں مفتی صاحب علامہ صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور علامہ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ امام مہدی کو امام المنتظر بھی کہا جاتا ہے، اور چونکہ آپ تشریف لائیں گے اور پھر آپ نے آ کے انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہے، تو جو آپ کی جس طرح سے حضرت سے بھی میں پھر آگے جا کے پوچھوں گا ریاست مدینہ کے کنسیپٹ کو، لیکن جو وہ ظلم کے نظام کو ختم کریں گے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ ذرا ڈیٹیل کے اندر روشنی ڈالی گئی. ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ جو کربلا کے اندر ظلم برپا ہوا تھا اس ظلم کے حساب کا بھی حساب لیا جائے گا. وہ تفصیلات کیا ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. اب دیکھیے وہ جو امام المنتظر کہا جاتا ہے کہ یعنی آپ وہ امام ہے کہ جن کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز کی طرف اور بھی اشارہ کر دوں کہ ایک حدیث الخلفاء بھی ہے کہ جس میں نبی نے فرمایا کہ اگرچہ قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے تو پھر بھی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک امام مہدی علیہ السلام ظاہر نہیں ہوں گے. اور آپ نے کہا کہ میرے خلفاء کی تعداد 12 ہوگی اور ان میں آخری امام مہدی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ یعنی وہ جو ایک نظام خلافت الہیہ ہے اس کے آخری فرد امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ جو ظلم کے حوالے سے آپ نے کہا وہ قائم کریں گے، اس میں پھر ایک اور آپ نے حدیث ارشاد فرمائی کہ جو ان کے خواص کی تعداد ہے اتنی ہوگی جتنی جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد تھی، یعنی 313. اور یہ 313 بڑے کمانڈرز ہوں گے ان کے، نہ کہ کل سپاہ کی تعداد ہوگی. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ منتقم ہوں گے، جیسے کہتے ہیں کہ منتقم خون امام حسین علیہ السلام، کہ یعنی جو کربلا میں خون بپا کیا گیا تو وہ اس خون کا بھی حساب لیں گے. اب یہاں پہ امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے ایک روایت ہے جو مکتب اہل بیت میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ظہور کی بھی کچھ حتمی نشانیاں ہیں، کچھ غیر حتمی نشانیاں ہیں. آپ نے فرمایا جو 5 حتمی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک جو ہے آسمانی ندا کا بلند ہونا، یعنی تمام لوگ جب تک وہ آسمانی ندا نہیں سنیں گے اس وقت امام ظاہر نہیں ہوں گے. دوسرا ایک سفیانی کا خروج ہوگا، یعنی جو شام کے حالات خراب ہوں گے اور وہاں سے ایک شخص ہوگا کہ جس کا تعلق نسل ابو سفیان سے ہوگا، اور اس وہاں پر مسلمانوں کا بہت زیادہ مسلمان کے ہاتھوں بھی قتل کیا جائے گا. اور پھر اسی طرح یمن کے حالات خراب ہوں گے کہ وہاں سے ایک یمنی کا خروج ہوگا. اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب یہ سفیانی کا لشکر چلے گا تو بیدا کے مقام پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے وہاں پر وہ زمین میں لشکر دھنس جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ایک خراسانی کا خروج ہوگا. اور اس حوالے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب خراسان کی طرف سے سیاہ پرچم بلند ہو تو تم تیزی سے ان کی جانب بڑھو. اور لفظ ہے احادیث کے اگرچہ تمہیں برف پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ مختلف پرچم اٹھائے جائیں گے. اور ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کون سا حق کا پرچم اٹھایا جا رہا ہے اور کون سا باطل کا پرچم اٹھایا جا رہا ہے، کہ کس پرچم تلے ہم جمع ہوں تو ہمیں امام مہدی کے قریب کرے گا، اور کس پرچم کے نیچے اگر چلے جائے تو ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے مخالف لشکر میں لے جائے گا. اور دیکھیے جیسے کہا گیا کہ اس وقت عیسائیت کا عام راج ہوگا، یعنی ان کی اکثریت ہوگی اقتدار کے حوالے سے. لیکن یہ ایک الہی طریقہ ہے، نظام ہے، مشیت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جیسے صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی یعنی امت مسلمہ کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے لیکن امام تم میں سے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھیں گے. تو جب خود عیسائی دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اقتداء میں ہے تو پھر خود بخود عیسائی بھی ان کی طرف رجوع کر لیں گے. اب پھر دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں وہ جو سسٹم لائیں گے کیا دوبارہ ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے. پھر اس حوالے سے ایک روایت ہے کہ کل علم کے 73 حروف ہیں. آپ یوں کیا کہہ دیجئے، شاید اس کی تعویل یہ ہو کہ 73 حصے ہیں، کہ ابھی جو دنیا میں ظاہر ہوا وہ ایک علم کا حصہ ظاہر ہوا کہ اس وقت شاید 72 حصے ظاہر ہو چکے ہوں گے، یعنی علمی حوالے سے دنیا بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہوگی. لیکن جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ شاید اس سے بہتر کوئی سسٹم لے کے آئیں گے. یہ ایک تعویل ہو سکتی ہے کہ اگر دنیا نے آج ایسا نظام بنا دیا ہے کہ جس سے ایک ہی لمحے میں دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے، شاید وہ کوئی ایسا
سسٹم لائے جس سے اس نظام کو جام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا حضرت، یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ سسٹم لے کے آئیں گے، اس سسٹم کے اوپر بھی مزید ہم تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ جو انصاف کا انہوں نے نظام قائم کرنا ہے اور ظلم کے خلاف ایکچول کے اندر انہوں نے کھڑے ہونا ہے، تو اس وقت کس قسم کا ظلم برپا ہو رہا ہوگا جس کے خلاف وہ کھڑے ہوں گے؟ اب دیکھیے جو سب سے پہلے اہم ہے وہ معاشرتی انصاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ایک معاشرتی جو ہے عدم عدالت ہوگی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے آئے گا۔ جیسے بعض روایات ہے کہ وہاں پہ حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے پاس مال زکوٰۃ ہوگا مگر مستحق نہیں نظر آئے گا کہ جسے دیا جائے، اور یہاں تک حالت ہوگی کہ لوگ اگر ایک خاتون جو ہے وہ دور دراز کا سفر کر رہی ہے تنہا اور اس کے پاس وہ سونے چاندی سے لدی ہوئی ہے تو کوئی اسے لوٹ مار نہیں کرے گا، یعنی یہ ایک معاشرتی انصاف کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے اب وہ جو ظلم کا نظام ایک وسیع ہے، ظلم جو ہے وہ گناہ پر بھی صادر آتا ہے، جیسے ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، یعنی آپ عین توحید کا نظام بھی نافذ کریں گے کہ جو توحید کے مخالف جتنے نظام ہیں اب وہ ختم کریں گے، اور ایک سراسر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ نظام ہے جو اسلام کی صورت میں آپ اس کا نفاذ کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت امام مہدی ظاہر ہے ایک جد و جہد کریں گے، ان کی سٹرگل ہوگی، وہ ایک تحریک برپا کریں گے ایکچول میں، اور پھر لوگ ان کا ساتھ دیں گے۔ تو انہوں نے جب آنا ہے اور انہوں نے تحریک برپا کرنی ہے، انہوں نے جد و جہد کرنی ہے، سٹرگل کرنی ہے، تو انہوں نے ایک نظریہ اور سوچ لے کر ظاہر ہے وہ چلیں گے۔ تو جو نظریہ اور سوچ ہے وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے قیام کی سوچ ہے، اور وہ جو اسلامک اسٹیٹ کا قیام ہے وہ ایکچول میں وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر قائم کی تھی۔ یہ پھر سے قائم ہوگی لیکن یہ قیامت کے قریب ہوگی، ایسے ہی ہے سر؟ پہلے تو میں مفتی صاحب نے ایک ذکر فرمایا کہ اسرائیل میں جو لد ہے، جی، لد وہاں تو میں باب لد، تھوڑا سا اس کو، یہ آج کل ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، جی، اور مجھے مطلب میری اپنی ایک سوچ ہے کہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کے پیچھے ہوں گے اور وہ وہاں سے اڑ کے بھاگنا چاہے گا۔ لد آج ایئرپورٹ ہے، تل ابیب، اور یہ دونوں ایئرپورٹ ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں نے، جی، تو آپ نے جو سوال کیا یہ کہ امام مہدی جب آئیں گے تو دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس وقت کا ماڈرن ترین لیڈر ہوگا۔ آپ ان خیالات سے نکل آئیے، ٹھیک ہے، اور نیو جنریشن کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہر زمانے میں نیو ماڈرن آتے رہے ہیں لیڈر، وہ بھی ایسے ہوں گے۔ مثلا اس وقت کے جو جدید علوم ہوں گے ان سے ان کا ماہر ہوگا وہ، اس وقت کی جو ٹیکنالوجی ہوگا اس کے خیالات جو ہوں گے، اس کے جو کام ہوں گے، وہ بالکل کوئی ان کو یہ نہیں کہے گا کہ چاہیے دقیانوسی ہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ماڈرن لیڈر ہوگا۔ اور اس کا ہدف کیا ہوگا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ریاست جس کو آج کی اصطلاح میں ریاست مدینہ کہتے ہیں، عمران خان صاحب والی نہیں، بہرحال میں اب کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ ٹارگٹ ہے ان کا۔ اس ریاست نے اس امت کو کیا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست میں اس امت کو کیا دیا، وہ اسی کا ریوائیول چاہے گا، احیاء دین چاہے گا، لیکن بالکل جدید خیالات، علوم، اس کی روشنی میں، اور جتنے وسائل اس وقت جدید ہوں گے وہ سب کو استعمال کرے گا۔ جس طرح کہ حضرت صاحب نے فرمایا، وہ جو جدید وسائل ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے اس نے یہ تحریک برپا کر دینی ہے، اور لوگ جو ہوں گے، اب آپ کو میں بتاؤں، دنیا بھر کے مسلمان ان کے ساتھ ایک جھنڈے تلے جو ہے وہ اٹیچ ہو جائیں گے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے، لیکن کسی بھی لیڈر کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، سب سے پہلے اس کے اپنے ہی مخالف ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم جو ہمارے ہیں وہی ان کے مخالف ہو جائیں گے، اور یہ کشمکش ہمیشہ لیڈر کیا کرتا ہے، وہ امام مہدی کو بھی کرنا پڑے گا۔ اس کشمکش کے بعد وہ تحریک برپا ہو جائے گی کہ یہ جو جاہلیت ہے وہ سرنگوں ہو جائے گی، ٹھیک ہوگا، بالکل اس کی یعنی ایک ہم نئی سرحدوں سے آزاد ہو چکے ہوں گے اور ایک مسلمان کی صورت اختیار کر چکے ہوں گے، فرقہ واریت نہیں ہوگی، نہیں، اور حضرت امام مہدی کے جھنڈے تلے سارے مسلمان جمع ہو جائیں گے۔ یہ جتنے فرقے ہیں یہ تو ان کے مخالف ہوں گے، ٹھیک ہو گیا، ان کا راستہ روکنے کے، جیسے کسی بھی لیڈر کے کشمکش کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، اس کے مخالف بھی آتے ہیں، پھر وہ ان کی کایا پلٹ دیتا ہے، اور وہ بے بس ہو جاتے ہیں، گویا کہ اس کو ہیں کہ اور کیا یہ ایک خونی انقلاب ہوگا؟ دیکھیں اس میں ایک حصہ وہ بھی ہے، سارا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو کوئی آپ کا پیروکار اس طرح نہیں، خون نہیں
बहाना चाहता, लेकिन जब सामने वाला ही आ गया है तो फिर क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक फिर है। वो करना ही पड़ेगा। हाँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल कदम ब कदम वो तशरीह करें। अल्लाह के रसूल ने ग़ज़वा बदर में जो जंगी कैफियत है, मॉडर्न टेक्निक नहीं इस्तेमाल की, सफ बंदी की है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था कर और फर, मारो और भागो। अब जब काफिरों ने देखा कि अच्छा ये तो सफ बन के खड़े हो गए हैं, ये तो नई टेक्निक आ गई है, ग़ज़वा उहुद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और टेक्निक इस्तेमाल की है, और वो क्या है, जदीद टेक्निक के पीछे किसको रखा है, उहुद पहाड़ को रखा है, इधर से तो दुश्मन नहीं आ सकते। ये भी उनके लिए हैरानगी थी। इसी तरह आप देखें कि जो ग़ज़वा अहज़ाब है उसमें एक और टेक्निक इस्तेमाल की, और वो क्या है, खंदक खुदी। ये मक्के वाले तो उससे वाकिफ़ ही नहीं थे कभी। तो इसका मतलब है कि इमाम महदी अपने यानी अपने नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत पर कदम ब कदम अमल करते हुए दुनिया का जदीद तरीन लीडर होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, इमाम महदी दुनिया के जदीद तरीन लीडर होंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुफ्ती साहब से हम जिस निज़ाम अदल के जिस निज़ाम को उन्होंने कायम करना है वो क्या आइडियल निज़ाम होगा, उसके ऊपर हम चाहेंगे कि मुफ्ती साहब रोशनी डालें। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम। मुफ्ती साहब, इमाम महदी जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो निज़ाम अदल को कायम करेंगे, इंसाफ के निज़ाम को वो कायम करेंगे। कुछ रोशनी रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट की डॉक्टर साहब ने भी उसके ऊपर रोशनी डाली, लेकिन ये स्पेसिफ़िकली अहादीस में आया है कि वो निज़ाम अदल कायम करेंगे, इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। वो इंसाफ का निज़ाम क्या होगा, उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। देखिए, इमाम महदी जो हैं अलैहि रिज़वान, उनकी खिलाफत वो यूँ समझें कि जिस तरह खिलाफत आला मनहज नबुवा है कि नबुवत के तर्ज पर खिलाफत होगी, और उस तर्ज का जो अमली नमूना खुलफाए राशिदीन ने पेश किया है, चारों खुलफा ने, बिल्कुल यही दौर यानी अदल व इंसाफ के हवाले से ये दौर वापस आ जाएगा। उसी तर्ज पर अदल व इंसाफ होगा, उसी तर्ज पर लोगों में सुकून होगा। तो जिस तरह अभी अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि एक औरत जो है वो सोने चांदी से लदी हुई चलेगी, यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दौर में हो चुका है कि सुनआ यमन का एक शहर है, वहाँ से औरत अकेली चल रही है, मक्का आ रही है, कोई रास्ते में पूछने वाला नहीं, उसे कोई डर नहीं। हज़रत उमर ख़ुद रास्ते में देखा तो उन्होंने पूछा कौन हो, कहाँ जा रही हो, तो उसने फ़ौरन कहा जी आप उमर हैं। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने कहा जी कोई और बंदे की जरूरत नहीं है कि किसी औरत को रोक के पूछ सके, आप खलीफा हैं। यानी इतना अदल कायम हो जाएगा, इतना इंसाफ। मतलब ये है कि जो खुलफाए राशिदीन ने 30 साल खिलाफत के दौर में जो उन्होंने निज़ाम कायम किया था, बिल्कुल उसका अमली नमूना इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर में होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। यो इंसाफ का निज़ाम उन्होंने बेसिकली हर चीज़ का निज़ाम, हर चीज़ के निज़ाम में जिसके अंदर। अच्छा, इसमें मुफ्ती साहब ज़रा रोशनी मुख्तसरन ये भी डाल दीजिएगा कि कुछ लोग जो हैं, कुछ लिटरेचर ऐसा भी मौजूद है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की हैं, तो उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि एक्चुअल के अंदर जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं उसका डिनाइल किस सूरत में हो सकता है। देखिए, जितनी भी बातें हैं, जितने तसव्वुरात हैं इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बारे में, ये सब ख़त्म हो जाएंगे जब इमाम महदी खुद तशरीफ़ ले आएंगे, और उस वक़्त तक उम्मत मुंतशिर रहेगी, मुख्तलिफ लीडर होंगे, टुकड़ों में तकसीम होंगे, लेकिन उम्मत की इज्तमाइयत जो आएगी वो इमाम महदी अलैहि रिज़वान पे आएगी, और जितने तसव्वुरात हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, वो सब गलत जो थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। सीधी सी बात है जो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ कि इमाम महदी जो हैं वो पैदा होंगे, और जो अहले बैत में से होंगे, यानी हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालदा का नाम आमना होगा। ये सारी चीज़ें होंगी, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाएंगी, तो उसके बाद किसी को इख्तिलाफ़ की गुंजाइश बाकी रहेगी ही नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया, वो इख्तिलाफ़ सारे ख़त्म हो जाएंगे, इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाएंगे। मैं अल्लामा साहब आपके पास जाना चाहूँगा, और हज़रत इमाम महदी जब तशरीफ़ लाएंगे, महदी तशरीफ़ लाएंगे, तो उसके बाद फिर 7 साल तक आपकी खिलाफत का पीरियड है। उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, और फिर दोनों मिलकर इस निज़ाम में मज़ीद जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो आपका वर्किंग रिलेशनशिप होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, उसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा। देखिए, जब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़ुहूर फरमाएंगे, अब उनकी खिलाफत के हवाले से 7 और 9 साल की रिवायात मौजूद हैं कि बाज़ में है कि 7 साल आप क़याम फरमाएंगे, बाज़ में है 9 साल क़याम फरमाएंगे।
اور اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے، جیسے پہلے میں نے اشارہ کیا کہ گویا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ورکنگ ریلیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ کام کریں گے اور وہاں پہ نصارہ دیکھیں گے، تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی منتظر ہوں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کریں گے اور خود امام مہدی علیہ السلام کی طرف وہ منتقل ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ در حقیقت جو آپ نے ایک انقلاب برپا کرنا ہے وہ سراسر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف طاقت کے بل بوتے پر کرنا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طرز ریاست دیکھیں تو جیسے رسول خدا صلی اللہ اس علیہ میں وسلم اخلاق پہلے ہیں، ہاں لوگ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ ہے کہ اگر لو كنت غضا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت فظا غلیظ القلب، یعنی اگر یہ ہے کہ رسول خدا جو ہے ان کے اندر تندی پائی جاتی تو یہ لوگ تتر بتر ہو جاتے، لیکن انہوں نے رسول خدا کا جو اخلاق دیکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکمت دیکھا ہے، رسول خدا کو دیکھ کے خود بخود لوگ آپ کی طرف رجوع کر رہے تھے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اندر آپ کی سیرت کا یہ پہلو یقیناً نمایاں ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ در حقیقت دیکھیے اسلام ہمیں دفاع کی تاکید کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جب امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہوں گے تو جو دشمن اسلام قوتیں ہوں گی وہ آپ کے خلاف قیام کریں گی، تو اب یہاں پہ دفاع کرنا واجب ہے۔ اب اسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو کوئی خونی انقلاب برپا ہو رہا ہے، یہ در حقیقت ظلم کو ختم کرنے کے لیے اس خون کو روکا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ جو قصاص ہے اس میں تمہارے لیے تو زندگی ہے، جو صاحبان عقل ہیں اگر وہ اس میں غور کریں تو در حقیقت وہ جنہوں نے خون کی ندیاں بہانی ہیں ان کے آگے بند باندھا جائے گا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ذریعے۔ اچھا یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی مل کر جس طرح دجال کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد پھر یہ آخر ہے قیامت اس کے بعد برپا ہوگی، اور یہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس کے 7 دن کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، یہ اس حوالے سے ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ ہاں جی، اب اس حوالے سے جو نظریہ آپ نے بیان کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو اہل تسنن کا نظریہ ہے، اس میں اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ پھر اہل تشیع کہتے ہیں کہ رجعت کا زمانہ ہے۔ وہ رجعت کا زمانہ یہ ہے کہ جو کفر میں پکے لوگ تھے اور جو ایمان میں پکے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں زندہ کرے گا، کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ اسلام کی شان و شوکت کا نظارہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو کفر میں پکے لوگ تھے وہ دیکھیں گے کہ کیسے اسلام کی سربلندی ہو رہی ہے اور کیسے کفر کی نابودی ہو رہی ہے، کہ اس کے بعد جو ہے پھر قیامت کا زمانہ ہوگا رجعت کا۔ ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس، مختصراً آپ بھی اس پہ روشنی ڈالی گا کہ اس کے بعد پھر قیامت برپا ہو جائے گی اہل سنت؟ دیکھیے نہیں، اس طرح ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان خلافت حوالے کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اب وہ امیر ہوں گے، باقی ان کے ماتحت کام کریں گے۔ اس کے بعد یعنی دجال قتل ہو گیا اور یہودیوں سے بھی جنگ ہو گئی، اب دوبارہ ایسا زمانہ آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے پہلے یہ یاجوج ماجوج آئیں گے، وہ یاجوج ماجوج بہت تباہی اس سے پہلے کی تمام نشانیاں تو ہو جائیں گی نا، تبھی تو ظہور ہوگا امام مہدی کا۔ ہاں جی، لیکن یاجوج ماجوج بعد میں آئیں گے نا، ہاں جی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئیں گے، اور ان کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر 8 ارب انسان ہے تو اس وقت 72 ارب یاجوج ماجوج ہیں۔ وہ جب نکلیں گے آئیں گے تو بہت ظلم پھیلائیں گے، بہت فساد کریں گے۔ اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے جو مسلمان ہوں گے، تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بدعا کریں گے، یاجوج ماجوج سارے کے سارے مر جائیں گے، پھر اس سے جو تعفن پھیلے گا، سمیل آئے گی، پھر آپ دعا کریں گے تو پھر وہ کچھ پرندے آئیں گے، حدیث پاک میں ہے کہ ایسے پرندے ہوں گے کہ گردنیں اونٹ کی گردن کی طرح ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں جا کے پھینک دیں گے، پھر تیز بارش برسے گی جس سے پوری زمین صاف ستھری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسلام کا عروج ہوگا اور یہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ زوال آنا شروع ہوگا، اور وہ 120 سال پہلے سورج نکلے گا جو مغرب سے نکلے گا، اس کے 120 سال کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو یوں سمجھ لینا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی، یہ غلط ہے۔ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا، نہیں یہ نہیں ہے، ہاں یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہی میں نے کہا دور یہ اگر اس طرح سے ہے تو پوچھ لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت میں ضرورت ہوگی امام کی، اس لیے امام مہدی کا ظہور ہوگا، یا آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹائم لائن ہے، اس ٹائم لائن کو انہوں نے فالو کرنا ہے اور اس ٹائم لائن کے اکارڈنگلی ہی وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے؟ پہلے تو میں ذرا ایک بات بتاؤں، جو آپ عدل والا 2 دفعہ سوال کیا نا آپ نے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ عدل کیا ہوگا اس وقت،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے سفر کیا بیت المقدس کی طرف، اونٹنی پر سوار تھے، خود بھی سوار ہوئے، پھر غلام بھی سوار ہوا، اور اس کے بعد پوچھا غلام سے اب کس کا دور ہے، اب کس نے سوار ہونا ہے؟ کہا کہ نہیں، اونٹنی اب خالی چلے گی۔ وہ اس کو کہتے ہیں عدل فاروقی۔ انسانوں کے ساتھ تو کیا، جانوروں کے ساتھ بھی انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی جانتا ہے یہ خالی چلے، ریسٹ کرے۔ واہ واہ واہ۔ یہ عدل یہاں تک پہنچ گیا اس اسلامک اسٹیٹ کا۔ جتنے بھی اب دیکھیں نا، اب جو سود ہے یہ سب حرام ہے، ساری چیزیں جو ظلم یہ ہو رہا ہے، یہ اس وقت کی ڈیمانڈ ہوگی کہ کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو اس کو ختم کرے۔ جس طرح آج نیو جنریشن کہہ رہے ہیں کوئی ایسا لیڈر آئے جو ہمارا پسندیدہ ہو، جی ٹھیک ہے نا، وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ بالکل اس وقت بھی لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ایسا لیڈر آئے اور وہ اس کی ضرورت ہوگی، اور جو بھی لیڈر آتا ہے اس کو بہرحال کشمکش کا اس کے دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کیوں نہ آئے لیڈر، آپ دیکھیں یہ جو سوشلزم کے مارکس ہے، لینن ہے، اسٹالن ہے، انہوں نے ایک تحریک برپا کی ہے نا، تو لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ شروع میں وہی اس کے مخالف تھے، جب اس نظریے کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس طرح ہے، تو وہ ظاہر تو ہوئے نا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک انقلاب برپا کیا۔ بالکل امام مہدی اسی طرح اسی انداز میں انقلاب برپا کریں گے، اور ایسی تحریک ہوگی کہ جس میں شر کا کرنا بہت مشکل ہوگا، نیکی کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تب بھی تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ آسمان اپنی برکتیں نازل کرے گا، واہ واہ۔ اور یہ زمین اپنی جو ہے نا ہر چیز خزانے اگل دے گی۔ کیوں اگلے گی؟ اس لیے کہ اس زمین پر حکمران ایسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ پھر تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ دور جلد آ جائے، اور تاکہ جو ہے وہ ایسی برکتیں آسمان سے نازل ہوں، اور یہ جو خصوصی طور پر جو عدل کا قائم ہونا ہے، جو ریاست مدینہ کا قائم ہونا ہے، یہ بڑا ضروری ہے تاکہ دنیا سے شر کا جو ہے وہ خاتمہ ممکن ہو سکے۔ میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت مشہور ہوں۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔